नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आपके सामने आज फिर हाज़िर हूँ। और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि खुदावंद हमारा खुदा हमें ये फ़ज़ल बख्शता है कि हम उस ईमान के ऊपर जो हमारे हमेशा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, हम उस पर बढ़ते चले जाएं, ना सिर्फ कायम रहें बल्कि बढ़ते चले जाएं। और जैसे नाज़रीन, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, मैं आज फिर इस बात को ज़रूर दोहराऊंगा कि ये ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में हमें देखना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। किसी भी सफ़र के लिए किसी मंजिल का होना निहायत ही ज़रूरी है। आपकी मंजिल क्या है? आप किस जगह जा रहे हैं? क्या आपको मालूम है? और क्या जिस सफ़र पे आप जा रहे हैं और जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं वो आपको हमेशा की ज़िंदगी तक ले जाएगी? ये आपके लिए जानना निहायत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम में हम आपको मसीही ईमान की बुनियादों और मसीही ईमान के ताल्लुक से बहुत सी बातें बताएंगे और आपको उस जगह तक ले जाने की कोशिश करेंगे जहां हमेशा की ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। आज स्टूडियो में मेरे साथ रेवरेंड डॉक्टर मॉरिस एडवर्ड मसीह मौजूद हैं। रेवरेंड मॉरिस एडवर्ड, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द स्टूडियो। खुदा उनका शुक्र आप करते हैं कि आप को खुदा ने एक बड़ी अच्छी खिदमत दी और आप एक बड़े अरसे से एक अच्छी खिदमत खुदावंद के लिए कर रहे हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आप थोड़ा सा अपने ताल्लुक से मज़ीद बताइएगा। मुझे तकरीबन मैं समझता हूँ कि कम से कम 48 साल इस खिदमत में खुदावंद की मुख्तलिफ ममालिक में, पाकिस्तान में, फ़िनलैंड में, बेशुमार अदर और मुल्कों में हम खुदावंद की खिदमत करते हैं और कर रहे हैं। हम बाज़ारी मनादी भी करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमें वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आमीन आमीन। मैं आपको ज़ाती तौर पे भी इससे भी शायद ज़्यादा वक्त से जानता हूँ और मैंने देखा है कि आपने बचपन ही से ही खुदावंद के साथ चलना और फिर उसकी खिदमत करना और ट्रैक्स बांटना शुरू किया जब हम लाहौर में हुआ करते थे। आज हम बात करेंगे जो रूह का फल जो है, दयानतदारी, ईमानदारी है, वफादारी भी आप इसको कह सकते हैं। इस ताल्लुक से कलाम मुकद्दस हमें सिखाता है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है और कलाम मुकद्दस ही हमें ये बात भी बताता है कि जो रूह का फल है ये हमारी ज़िंदगी में पाक रूह के वसीला से हमें मिलता है। आप मुझे बताइएगा कि आप जो है इस ताल्लुक से कैसे इसकी तशरीह करेंगे, इस लफ्ज़ की ईमानदारी, इसको कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको फेथफुलनेस कहा गया है, दयानतदारी या वफादारी कहते हैं। आप कैसे इसको बयान करेंगे? मैं समझता हूँ कि जो सच्ची ईमानदारी है वो सिर्फ बाइबल मुकद्दस ही एक ऐसी किताब है जो इस ईमानदारी को बयान करती है। ना सिर्फ बयान करना अल्फाज में, लेकिन ज़िंदगी में से वो निकलती है। वो ज़िंदगी जो ईमान से चलती है, उसके अंदर वो ईमान जो मोहब्बत के साथ चलता है। हम इस ईमानदारी को कलाम के मुआफिक जैसे लिखा है, एक हवाला है उसमें ये है कि जो काम करते हो दीनदारी से, ईमानदारी से करो, ये जानते हुए कि खुदावंद के लिए करते हो। जो काम करो ईमानदारी से करो, लेकिन हमारे अंदर वो ईमानदारी जो है वो मजहबी लिहाज से पैदा नहीं हो सकती। वो ईमानदारी सिर्फ रूह से पैदा होती है। आमीन आमीन। हम अपनी ज़ात से
باہر نکال نہیں سکتے یا پروڈیوس کر سکتے ہیں جسمانی طور پر. ہاں جسمانی طور پر ہم حلیہ بدل سکتے ہیں لیکن ایمانداری جو ہے وہ نہیں لا سکتے. بالکل آپ وہ درست صرف کہا. اور صرف روح القدس کی قدرت سے ہے. آمین. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کلام مقدس میں لوکا کے انجیل میں بھی اس کے تعلق سے لکھا ہے، انجیلی بیان ہے، اور وہاں پہ 16ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار رہتا ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے وہ بہت میں بھی بد دیانت ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک نیچر اس میں اس کی آ جاتی ہے اس کے اندر. اور کیونکہ خدا کی یہ اصل میں جو روح کے جو پھل ہے یہ خدا کے جو ٹریٹس ہیں اس کی خوبیاں ہیں، اور وہ ہمارے اندر پاک روح کے وسیلہ سے آتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خوبی خدا ہمیں اپنے پاک روح سے دے دیتا ہے وہ پھر ہمارے اندر کام کرتی ہے اور پھر دنیا اس کو دیکھتی ہے. میرے آپ سے مزید اس تعلق سے چاہوں گا کہ آپ اس کو بیان کریں کہ یہ جو ہے کیسے اس کی جو ہے آپ اس کو بیلنس کرتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بددیانتی ایک طرف بہت ہے دنیا میں، اور دیانتداری میں کیسے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ ایک جسمانی شخص جو ہے وہ کیسے اپنی ذات کے اندر اس کو ایمانداری کو پیدا کر سکتا ہے. یہ ایک میری سوچ میں ایک سوال ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا جواب بھی ہے کہ ہم جو اس برے جہان میں رہتے ہیں، لوگ کام کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، ظاہری ایمانداری دکھاتے ہیں، لیکن میں اپنے تجربے سے اور پھر ہمارے پاس بے شمار اور چیزیں ہیں جس کے وسیلہ سے ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ واقعی ایک بے ایمان شخص جو ہے وہ کیسے ایماندار ہو جاتا ہے. بالکل. ہاں، اور یہ پاک روح کا کام ہے. اور یہ آگے تھوڑا سا میں اس کو اور لے جاؤں، جی اگر آپ مجھے اجازت دیں. بالکل. دیکھیے، میرا گھرانہ خاندان ہم ذمہ دار لوگ تھے اور ہیں بھی، اور میرے دادا انہوں نے مجھے سکھایا کہ پابند کیسے لگانا ہے، کھٹے انگوروں کو میٹھا کیسے بنانا ہے. اور جب وہ اس کی ایک جنگلی سمجھ لیں جو پھل جس کو ہم مالٹا یا آم کہتے ہیں، ایک جنگلی پھل ہے، اس کو جنگلی کو ہم کیسے اچھا پھل بنا سکتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے. تو جو جنگلی کی آنکھ نکال کر وہاں جو قلم لگائی جاتی ہے، اس کی آنکھ پہ آنکھ جب وہ لگتی ہے اور اس کو ہم پٹی باندھ دیتے ہیں، اس کی جنگلی آنکھ کو نکال کر اس کی قلم پہ وہ آنکھ لگا دیتے ہیں جو اس میں لگ جاتی ہے. جب وہ لگ جاتی ہے تو اس کی تاثیر بدل جاتی ہے. اسی طرح کلام مقدس میں جس کو یسوع کا پابند لگ جاتا ہے اس کی وہ حالت بدل جاتی ہے، وہ جنگلی حالت بدل کے وہ حالت بدل جاتی ہے جو آسمانی حالت ہے. آمین آمین. یہ آپ نے بڑا درست کہا، اور میں نے اس کو بہت دفعہ دیکھا، اور میں خود اس کو دیکھتا رہا. ہمارے گھر میں لاہور میں میرے بڑی سا یاد ہے کہ گلاب کو پیوند کاری کی جاتی تھی اور پھر اسی طرح باندھا جاتا تھا. پھر ہم نے مختلف طریقوں سے آم کے درختوں کو دیکھا کہ کیسے پھر وہ بدل جاتے تھے جب وہ پیوند کر دیے جاتے تھے. اور آپ نے بہت درست یہ بات کی کہ اسی طرح انسان بھی جب اس کو خدا کا روح پکڑ لیتا ہے اور جب وہ یسوع مسیح پہ ایمان لے آتا ہے اور وہ اصل جو ہے
جو زندگی کے جو مقصد ہے اس کو سمجھ جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی اس کو جو ہے مل جاتی ہے، تو پھر وہ ہمیشہ کی زندگی دینے والے کی پیوندگاری اس کو لگ جاتی ہے اور وہ اس کو اس طور پہ ڈھالتا چلا جاتا ہے۔ 1970 میں مجھے یہ پابند لگا۔ آمین۔ میں خداوند سے دور رہتا تھا، میں اس کی مرضی پہ نہیں چلتا تھا، میں اس کی آواز کو نہیں سنتا تھا، حالانکہ وہ مجھے پکارتا تھا، لیکن جب مجھے اس کا پابند لگا تو میں نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ مجھے یسوع مسیح کا پابند لگا، بے ایمانی سے ایمانداری میں آ گیا۔ آمین۔ اور یہ یقینی بات ہے آپ جو کر رہے ہیں، اور میں اس بات کو بالکل آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہم ایمانداری میں چلے جاتے ہیں تو اسی طرح اگر اب ہم بددیانتی کو دیکھتے ہیں، بے ایمانی کو دیکھتے ہیں، تو اس کا جو روٹ کاز ہے یا اس کی جو جڑ ہے وہ گناہ ہے، اور گناہ کے پیچھے کون ہے؟ شیطان ہے۔ اور شیطان اور گناہ سے ہم کوئی بھی اچھا پھل ہم توقع نہیں کر سکتے، کوئی اچھی بات کی، آپس میں دوستی ہے نا، ان کی دوستی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ایک مسیحی جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس پھل کو وہ ظاہر کر سکتا ہے تاکہ دنیا اس کے کام میں اس پھل کو دیکھے، اس کی زندگی، اگر شادی شدہ زندگی میں وہ ہے تو اس شادی شدہ زندگی میں اس کو یہ چیز اس کی نظر آئے، اگر وہ مشن ورک میں ہے، چرچ میں ہے، کسی اور میں، تو کیسے آپ دیکھیے دو باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے جب یہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ نمبر دو، اس کے روح القدس کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور روح القدس کی رہنمائی میں پھر یہ ایمانداری کا پھل جو ہے پروان چڑھتا ہے، آمین، آگے بڑھتا ہے۔ یہ کوئی محدود چیز نہیں ہے، لامحدود ہے۔ جو بھی آپ کو دور سے دیکھے گا کہے گا یہ شخص ایماندار ہے، وہ اس بات کی گواہی دے گا۔ ہم یقین تو کر لیتے ہیں لوگوں پہ ایماندار ہیں، جب کسی کو پیسے دے دیں تو پھر وہ ایک دم سے وہ ایمانداری بھی غائب ہو جاتی ہے، شخص بھی غائب ہی ہو جاتا ہے کہ ملنا ہی نہیں ہے، ملتا نہیں ہے۔ یہ آپ کی بات درست ہے، اور کلام میں جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ یوحنا 15 باب میں بڑے واضح طور پہ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم ڈالیاں ہو، اور اگر ہم انگور کے حقیقی درخت کی ڈالی ہیں تو پھر ہمیں پھل بھی لگنا چاہیے، اور پھل بھی انگور ہی لگنے چاہیے، کوئی اونٹ کٹارے کہ ہم اس میں نہیں ہیں یا کوئی دوسرا پھل جیسا کوئی وہ جنگلی پابند لگائیں گے نا۔ ہاں جی بالکل۔ اب گارڈننگ میں یا باغبانی میں بے شمار وہاں پہ وہ نرسری ہوتی ہے جہاں انہوں نے طرح طرح کے بوٹے لگے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جو ہے یہ اس قسم کا ہے، ہم نے اسے ایسا پابند لگایا ہے، اور وہاں پہ بے شمار جو چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں بوٹے، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں پھر وہ بڑے پودے جو بڑھتے ہیں بنتا ہے وہ، ہاں، تو وہ دکھاتے ہیں، باغبان آپ کو دکھائے گا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا باغبان ہے، وہ پابند لگاتا ہے۔ ہاللویہ، آمین آمین، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ اور ایک بے ایمان شخص جو ہے اس کا پھل جو ہے وہی ہوگا جو وہ آپ ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جو درخت ہوگا اس کا جو اس سے نکلے گا پھل وہی ہوگا، بالکل، کیونکہ وہ انگور کے اس ڈالی پہ نہ آم لگے گا، نہ سیب نہ کیلے لگیں گے۔ ہاں بالکل۔ تو جو انگور کا حقیقی درخت ہے ہمارا خداوند، ہمارا خدا ہے، ہمارا یسوع مسیح ہے، بے شک، تو اس کی زندگی تو ہمارے سامنے، اس کی زندگی میں کلام کہتا ہے کہ کوئی بھی اس میں گناہ ثابت نہ کر سکا، بے شک،
وہ ہمارا بڑا سردار کاہن، اس میں کوئی گناہ ثابت نہ کر سکا، اس میں کوئی، اور دنیا کے بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی آئے، ان میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی، اور کئیوں میں تو بہت زیادہ گناہ تھے، کیا کیا وہ کر گئے، اور ان کے ابھی بھی پیروکار اس کو ڈھانپتے پھرتے ہیں، شوگر کو گولیاں وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں، کلام ان کا کچھ بتا رہا ہے، لوگوں کو وہ کچھ بتاتے ہیں۔ لیکن ہمارا کلام جو ہے، اگر پڑھیں، اس بائبل کو دیکھیں، انجیل مقدس کو دیکھیں، تو یسوع مسیح کی زندگی ایک کرسٹل کلیئر زندگی، جس میں وہ کلام کہتا ہے کہ پالوس کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں، اور ہمیں اس طرح بننا ہے۔ بے شک۔ میری جو آپ سے سوال ہوگا کہ یہ اب ہم اگر مسیح کی مانند بننا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ہم کلام پڑھیں اور کلام کا مطالعہ کریں، تو اس کے علاوہ آپ کیا چاہیں گے کہ انسان کرے تاکہ اس کو واقعہ ہی وہ پیوند مضبوطی سے اچھے طریقے سے لگ جائے؟ جب ہم باہر سے آتے ہیں ہمیں کوئی قوت نہیں، لیکن جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم بے ایمان ہیں، ہمارے پاس کوئی ایمان نہیں، ہمارے پاس کوئی بھروسہ نہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح المسیح کہتا ہے کہ جب تو مجھ پر ایمان لائے گا تو میں تجھے اس جنگل سے، اس قید سے نکال کر اپنے ساتھ لے آؤں گا اور میں تیرے پاس آؤں گا۔ میں اس میں ایک چیز دیکھتا ہوں، بھروسہ، ٹرسٹنگ۔ ہم اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ اپنی ایمانداری پہ بھروسہ کریں، ہم اس کی راست بازی اور اس کی وفاداری اور اس کی ایمانداری پہ ہم نے بھروسہ کرتے ہیں، اور پھر وہ مہیا کرنے والا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے آپ سے ہم خود کفیل نہیں ہیں، ہمارے ریسورسز جو ہیں بہت کم ہیں، لیکن وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے، اور جس کی گواہی میں ہوں کہ وہ ہر چیز مہیا کرتا ہے۔ آمین۔ میں کہتا ہوں یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے یہ کسی نے مجھے سوٹ دیا پاکستان میں، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ وہ دبئی سے لے کے آئے، کہنے لگے پاسٹر جی یہ ہم نے آپ کو کپڑا دیا ہے، کئی سال پڑا رہا، جب میں ہندوستان گیا میں نے اس کی سلائی کے پیسے بھی نہیں دیے۔ خداوند ہمارا، یہ میں آپ کو بھروسہ بتا رہا ہوں، خدا کرتا ہے، اور یقیناً وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ اور جس بات کو ہم کر رہے تھے کہ کیسے یہ ایمانداری، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعی جب نظر آتی ہے تو خدا اپنا آسمان بھی کھولتا ہے، لوگوں کے دلوں کو بھی کھولتا ہے۔ اور میں اس بات کو خاص طور پہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیملی ریلیشن شپس میں پرابلمز ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں پرابلمز ہیں، تو جو اس کا روٹ کاز مجھے نظر آتا ہے وہ ایک دوسرے پہ نا بھروسہ کرنا، یا زندگی میں ایسے کام جو ایمانداری نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے، unfaithfulness to each other، اور پھر یہ باتیں جو ہیں یہ اس مقدس رشتے کو جس کو خدا نے پاک ٹھہرایا، مقدس ٹھہرایا، اس میں دراڑیں ڈالتی ہیں، اور ابلیس تو باغ عدن سے پہلے ہی دن سے اس میں دراڑیں ڈالنے کے پیچھے ہے۔ آپ کیا پیغام دیں گے خاص طور پہ اس لیول پہ؟ میرے دل پہ یہ بوجھ آ رہا ہے کہ یہ جو ایک میرڈ لائف ہے، اور اس میرڈ لائف میں کیسے ایمانداری جو ہے ہمیں مضبوط کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہاں ایمانداری کے ساتھ ایک آیت بھی ہے زبور 34 میں، وہاں لکھا ہے blessed is the man، مبارک ہے وہ آدمی۔ بالکل، خدا ہر کسی کو مبارک نہیں کہتا، خدا ہر کسی کو مبارک نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مبارک ہے وہ آدمی، وہ آدمی جو خداوند پر توکل یا بھروسہ کرتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پتہ کیا ہے، جب وہ ہم بھروسہ کرتے، شیطان بھی آگے کہتا ہے، وہ شک ڈالتا ہے۔ اب خاص خاندان میں، میاں بیوی میں بھی شک ہے،
وہ کہیں میرا خامن کسی اور عورت کو تو نہیں دیکھنے جاتا ہے. بالکل. یہاں ایک سچی بات ہے, مجھے یاد ہے لوٹن میں ایک جگہ ایک مسلم خاندان نے ہمیں دعا کے لیے بلایا, تو اس کے پڑوس میں وہاں ایک نوجوان تھا, اس نے کہا آنٹی آپ کا ہسبینڈ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے وہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا. تو وہ کہتی آپ نے دیکھا جا کے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ کسی کو عورت کو دیکھنے چلا گیا, تو وہ کام کر گیا اس کے ذہن پہ. وہاں سے وہ گئی, وہاں سے اس نے تویز لکھوائے اور وہ آئی, اس بجائے کہ وہ گھر میں رہے, اس کا ہسبینڈ جو تھا اس کو گھر میں رکھنے کے لیے کہ وہ گھر میں رہے, تویز اس کے لیے, لیکن وہ الٹا چلا اور وہ عورت گھر سے بھاگنا شروع ہو گئی. تو یہ تو ابلیس جو ہے اس آپ شیطان کی بات کر رہے ہیں, شیطان ایسے کام کرتا ہے. اور خداوند ہمارا خدا تو بڑا یہ یہاں پہ یہ حوالہ میں ضرور آپ کے سامنے انجیل مقدس میں سے پڑھنا چاہوں گا, اور انجیل مقدس میں سے پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت بڑے واضح طور پہ کہتی ہے کہ آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا مختار سمجھے. اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار دیکھی جاتی ہے کہ دیانتدار نکلے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ہم دیانتداری ہمارے اندر نہیں ہوتی, جب ہمارے اندر ایمانداری نہیں ہوتی, ہمارے اندر وفاداری نہیں ہوتی, تو پھر یہ مسائل آتے ہیں اور پھر زندگی میں طوفان بھی اٹھتے ہیں اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں. لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں ہم مختار کے طور پہ آئے ہیں. وی آر کسٹوڈینز, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, اسٹوورڈز کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو. ہم مالک نہیں ہیں چیزوں کے, مالک تو وہ ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس طور پہ رہیں جیسے دیانتدار رہنا چاہیے, اس طور پہ رہیں ہم. اور میں آپ سے خاص طور پہ ایک اور سوال آپ سے کروں گا. آپ کے سوال میں ایک بڑی اچھی بات ہے. ہاں جی بتائیے. جو مجھے اچھی لگی کہ مختار تو ضرور ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو مختار نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں ہم نے اس جگہ پہ ہمیشہ ہی رہنا ہے, ہم نے اس مالک کا چہرہ نہیں دیکھنا, ہم یہاں پہ سب کچھ ہی لے کے رکھنا. بالکل. کسٹوڈین جو ہے وہ کسٹوڈین ہے, لیکن وہ مالک نہیں ہے. لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں, دنیا ہے, وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہی ہے. اور مالک تو ہمارا خالق ہے, ہمارا ایک ہی ہے, اور وہ ہمارا خداوند ہمارا خدا ہے, اور اسی نے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی میں اور اپنی اس ملکیت میں شامل کیا ہے. کیونکہ اس نے کیا کیا ہے کہ یسوع مسیح میں جب ہم آ کے نجات پا لیتے ہیں تو پھر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں, فرزند بن جاتے ہیں, اور پھر ہم ان ساری چیزوں کے ٹیکنیکلی اور لیگلی وارث بن جاتے ہیں. مجھے بڑی ایک اچھی سٹوری لگتی ہے, اور یہ ایک ریل سٹوری ہے کہ ایک بیچ پہ ایک لیڈی تھی, اور وہ ایک دفعہ وہ بیٹھی ہوئی بڑا نظارہ کر رہی تھی, اور ایک بچہ آیا اور وہ پانی میں جانا چاہتا تھا. تو وہ آ کے اس سے پوچھتا ہے, اس عورت سے, کہ کیا آپ چرچ جاتی ہیں؟ اس نے کہا کہ جی. کیا آپ دعا کرتی ہیں؟ اس نے کہا جی میں کرتی ہوں. تو پھر کہتے کیا آپ دعا بھی کرتی ہیں؟ اس نے کہا میں دعا بھی کرتی ہوں. تو کہتے کہ پھر میں اپنے پیسے یہ چیزیں آپ کے پاس رکھوا کے جا سکتا ہوں, میں تھوڑی دیر پانی میں جانا چاہتا ہوں. تو وہ اس کے پاس, تو وہ بھی توقع کرتا ہے, ایک بچہ بھی توقع کرتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہوں وہ ایماندار ہوں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ادھر سے بددانتی کر کے آتے ہیں, ادھر سے کہتے ہیں 100 کو 10 کو 20 کو اتنا کھانا کھلا دو, آپ کے بخشے گئے پچھلے بخشے گئے, نئے کرتے جاؤ پچھلے بخشواتے جاؤ. تو یہ تعلیم آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے مجھے مثال بتائی یہ بالکل سچی ہے کہ ہمارے چرچ سے ایک نوجوان اسرائیل چلا گیا, وہاں پہ وہ بیچ پہ گیا, کپڑے وہاں پہ رکھے, پیسے بھی, پاسپورٹ بھی. جب واپس آیا تو نہ پاسپورٹ نہ کپڑے.
یہ بڑی اس جہان کی دیانتداری ہے. آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں, بددیانتی ہے, میں دنیا کی دیانتداری کی بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی دیانتداری ایسی ہے. دیانتداری, ہاں جی بالکل. تو آپ کا جو سوال ہے وہ بالکل بے جانب ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اور میں پھر آپ کو اسی طرف لے جاؤں گا کہ ہم اپنے طور سے ایمانداری جو ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ جب ایسٹر آتا ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ایسٹر, لوگ فٹافٹ جو نا وہ روزے رکھنے کی بات کرتے ہیں. اب میٹ نہیں کھانا, گوشت نہیں کھانا, یہ نہیں کرنا. کیا یہ ایمانداری کے حصے میں ہے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا؟ دیکھیے ایمانداری جو ہے یہ یعقوب کے خط میں بھی وہ کہتا ہے کہ خالص ایمان جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے, بندوں سے آتا ہے؟ نہیں, اوپر سے آتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے آپ کی کہ وہ تو خدا کی طرف سے ہے, اور خدا وہ خالص ایمان دیتا ہے, اور پھر وہ ہمیں کسی اس میں وقت کی قید میں نہیں رہنا ہے. وہ تو ہمیں ہمارے ہر وقت ہمیں اس ایک ایسی تیاری میں رہنا ہے کہ لگے کہ ہم ہر روز روزے میں ہیں, ہم روز اس پاکیزگی میں ہیں, ہم ہر روز اس طرح جیسے خدا کا کلام کہتا ہے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے انجیل میں سے میں ایک اور والا ضرور آپ پھر پڑھوں گا. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 4 میں لکھا کہ اے بچوں تم خدا سے ہو, آمین, اور ان پر غالب آ گئے ہو, کیونکہ جو تم میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے. آمین. تو مطلب یہ ہے کہ جو خدا میں ہے پھر وہ غالب آ جاتے ہیں ان ساری باتوں پہ. ہمارے پاس 2-3 منٹ اور ہیں, آپ اس کے تعلق سے ضرور بات کیجئے. میں کہتا ہوں کہ یہ زبردست آیت ہے اور ہمیں تقویت دینے والی آیت ہے. آمین. اور میں اسے اکثر استعمال کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کا رزلٹ ہے. یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہمیں کیا کہتا ہے, نتیجہ دیتا ہے, رزلٹ دیتا ہے. تم غالب آ گئے ہو, اگر تم غالب آ گئے ہو تو تم اس سے بڑے ہو جو دنیا میں ہے. دنیا میں ہے. تو کیا مطلب ہے کہ غالب آنے والا جو ہے وہ ہم میں رہتا ہے. جب وہ ہم میں ہے اور ہم اس پہ غالب آ گئے ہیں تو ہم اس سے بڑے ہیں. آمین, آمین. ہم اس سے بڑے ہیں. مطلب آپ کا لوگ جو ہیں شیطان سے ڈرتے ہیں, ابلیس کی طرف آپ کا اشارہ ہے کہ جو دنیا کا اس وقت مالک بنا بیٹھا ہوا ہے, جب خداوند ہمارے اندر آ جاتا ہے, اس کا روح ہمارے اندر آ جاتا ہے, آپ کا ایمان بڑھتا ہے, تو پھر ہم اس سے بڑے ہیں. اور جو ہے جو اس دنیا میں ہے پھر ہم اس سے بڑے ہو جاتے ہیں, اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے ایک طرح کی پورا کنٹرول آ جاتا ہے, اور پھر ابلیس اور تاریکی کی قوتیں ہمیں کسی بھی طور پہ جدا نہیں کر سکتی. خدا کا کلام ہمیں مضبوط کرتا ہے کہ ہم اس منزل تک پہنچ جائیں جس کو اس نے ہمارے لیے رکھی ہے. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا, یہ ایمان کا سفر, یہ جو ہم مل کے کر رہے ہیں, اس میں اگر آپ ہمارے ساتھ اس ایمان کے سفر میں شامل رہیں گے اور ہم مل کے اس بات کو سیکھتے چلے جائیں گے کہ کیسے ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں جو خداوند خدا نے ہمارے لیے رکھی ہے. مسیحی ایمان کی بنیاد اسی بات پہ ہے کہ ہم خداوند میں قائم رہیں, اور ہم اس انگور کے حقیقی درخت میں جو یسوع مسیح ہے, جو ہمارا خداوند ہمارا خدا ہے, اس کی ڈالیاں بن کے ہمیشہ اس طور پہ چلتے رہیں, اور پھر یقیناً ہم اس منزل تک پہنچ جائیں گے جہاں پہ ہمارا خداوند ہے, ہمارا خدا ہے, ہمارا مسیحا ہے, جو ہمیں ہاتھ پھیلائے ہمارا انتظار کر رہا ہے کہ ہم کب اس کے پاس آئیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں جو اس نے ہمارے لیے رکھی. کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں جہاں میں ہوں, تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیے گا اور ہم سیکھتے چلے جائیں گے کہ کیسے ہم نے آگے بڑھتے چلنا ہے. تھینک یو ویری مچ ریورنڈ ڈاکٹر
مورس ایڈورڈ صاحب، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.